बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है, आज का उन्वान, आज का मौजू है गज़लियात। गज़लियात उर्दू शेरी असनाफ में। डियर स्टूडेंट्स, असनाफ असनाफ डियर स्टूडेंट्स, असनाफ सिन्फ की जमा है। असनाफ सिन्फ के माने होते हैं किस्म, नौ, जिन्स। सिन्फ की जमा है असनाफ। असनाफ मीन्स किस्में, अनवा। उर्दू शेरी असनाफ में यानी उर्दू नज़मों की अक़साम में शेरी असनाफ जैसे गज़ल, हज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी वगैरह, ये सब शेरी असनाफ हैं। तो उर्दू शेरी असनाफ में गज़ल को एक ख़ास अहमियत दी जाती है। गज़ल की मकबूलियत। डियर स्टूडेंट्स, मकबूलियत यानी शोहरत। गज़ल की मकबूलियत का बड़ा सबब उसका एजाज व इख्तिसार है। गज़ल को आम तौर से मुख्तसर लिखा जाता है, यानी उसके चंद ही अशार होते हैं, चंद अशारों पर मुश्तमिल गज़ल लिखी जाती है। गज़ल को तवील नहीं लिखा जाता, इसीलिए उसको जो उसकी शोहरत इसी वजह से होती है, मानी खेज होती है लेकिन मुख्तसर तौर पर लिखी जाती है। गज़ल की मकबूलियत का बड़ा सबब उसका एजाज व इख्तिसार। इशाराती उसलूब। डियर स्टूडेंट्स, उसलूब, इशाराती उसलूब। डियर स्टूडेंट्स, उसलूब मीन्स, उसलूब कहते हैं, उसलूब यानी रविश, तर्ज, तरीका। और गिनायत यानी उसमें जो मौसीकी होती है। डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो मौसीकी होती है उसकी एक वजह वो भी है, उसके मकबूल होने की, उसकी मशहूर होने की एक वजह ये भी है कि उसकी रविश और उसकी मौसीकियत उसमें होती है। गज़ल में गुनागू। डियर स्टूडेंट्स, गुनागू यानी मुख्तलिफ किस्म के। गज़ल में गुनागू इंसानी जज्बों को कम से कम लफ्ज़ों में अदा किया जाता है। कम से कम लफ्ज़ों में मानी खेज अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए उस कम से कम लफ्ज़ों में पेश किया जाता है, और उसके जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं उनके मानी बहुत वसी होते हैं। क्लासिक। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिक मीन्स, क्लासिक यानी कदीम, आला दर्जे का। क्लासिक कदीम। क्लासिक गज़ल में यानी कदीम ज़माने में जो गज़ल लिखी जाती थी, बुनियादी तौर पर हुस्न व इश्क के मामलात और वारदात। मामला यानी मामलात। डियर स्टूडेंट्स, मामले की जमे है मुआमले की जमा है, और मुआमला यानी हादिसा, मुआमलात यानी हादिसात, वाक़यात, गुजरी हुई या बीती हुई बातें, उनको मुआमलात कहते हैं। और कल्बी वारदात। डियर स्टूडेंट्स, वारदात यानी हादिसात, वाक़यात, गुजरी हुई या बीती हुई बातें, ये वारदात कहलाती हैं। लेकिन वह कैसी? कल्बी, दिली जो ऐसे हादिसात जो दिल पर जिनका असर हुआ है, ऐसे वाक़यात जो दिल पर असर करते हैं। वाक़यात, मामूलात और हुस्न व इश्क के मुआमलात और कल्बी वारदात को बयान किया जाता है गज़ल में। मगर ज़माने के साथ गज़ल के मानवी इम्कानात में उसत पैदा होती गई। पुराने ज़माने में इश्क व हुस्न व इश्क, आशिकी की बातें ही गज़ल में की जाती थी, लेकिन ज़माना बदलता गया और आज गज़ल के मानवी इम्कानात
میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ اب غزل کسی مخصوص موضوع کی پابند نہیں رہی۔ غزل میں عشق و محبت کے ساتھ ساتھ معاشرتی یا سیاسی، تاریخی، اساطیری یعنی قصہ کہانیوں کے، اساطیری مینس قصہ کہانیوں کے واقعات کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے۔ یعنی غزل میں اب قصہ اور کہانی بھی بیان کی جاتی ہے۔ انسانی جذبوں اور تجربوں کی جیسی رنگا رنگی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، رنگا رنگی ہمیں اس صنف میں دکھائی دیتی ہے، کسی اور صنف میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی مقبولیت یعنی شہرت، ڈیئر اسٹوڈنٹس، مقبولیت یعنی شہرت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آر یو لسننگ ٹو می کیئرفلی؟ مقبولیت یعنی شہرت، اس کی مقبولیت یعنی غزل کی مقبولیت۔ اس کی مقبولیت یعنی کس کی مقبولیت؟ غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب مضامین و موضوعات کی یہی رنگا رنگی اور تنوع ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تنوع یعنی قسم کا، گوناگونی، گوناگون، طرح طرح کا، یعنی طرح طرح کے موضوعات، غزل طرح طرح کے مختلف قسم کے موضوعات پر غزلیں لکھی جاتی ہیں آج کے زمانے میں۔ غزل کا ہر شعر، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آر یو لسننگ ٹو می کیئرفلی؟ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے دوسرے شعروں سے جدا گانا ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، ہر شعر، اور دوسرے شعروں سے الگ ہوتا ہے۔ ایک شعر دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ مثنوی میں آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح، مثنوی میں ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے ہوتا ہے، دوسرے شعر کا تعلق تیسرے شعر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس طرح وہ مسلسل داستان اس میں بیان کی جاتی ہے۔ لیکن غزل میں ایک شعر اپنا مکمل مفہوم رکھتا ہے، دوسرے شعر کا وہ محتاج نہیں ہوتا۔ غزل کا ہر شعر ہوتا ہے۔ غزل کی ایک مخصوص حیت، ڈیئر اسٹوڈنٹس، حیت یعنی غزل کی حیت یعنی بناوٹ، شکل و صورت، حیت یعنی بناوٹ، شکل و صورت، حالت، طور۔ غزل کی ایک مخصوص حیت ہے، اس میں مطلع، ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطلع یعنی غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر، مطلع غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوتے ہیں۔ مطلع ہونے کی جگہ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، مطلع کے اور معنی یہ بھی، غزل یا قصیدے کا شروع کا شعر اور مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ یا مشرق کو بھی کہتے ہیں مطلع۔ حسن مطلع غزل یا قصیدے کا دوسرا مطلع، اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ قافیہ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آواز یا ہم وزن الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور ردیف وہ لفظ جو غزل یا قصیدے وغیرہ کے مصروں کے اخیر میں قافیے کے پیچھے بار بار آئے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ اس میں مطلع، حسن مطلع، قافیہ اور ردیف وغیرہ کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ ہم نے مطلع کو سمجھے، مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوتے ہیں، مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ مثلاً غالب کی غزل کا مطلع ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے،
آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ ہوا اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ ہوا شعری اصطلاح ڈیئر اسٹوڈینٹس، شعری اصطلاح یعنی ڈیئر اسٹوڈینٹ شعری اصطلاح یعنی کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا اصطلاح کہلاتا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ ہوا شعری اصطلاح میں قافیہ ہے، جس کے صوتی ڈیئر اسٹوڈینٹس صوتی آر یو لسننگ ٹو می کیئرفلی ڈیئر اسٹوڈینٹس صوتی جس کے صوت کہتے ہیں آواز کو، صوت کے معنی ہوتے ہیں آواز، صدا، ندا، صوتی یعنی آواز سے متعلق، اور صوتیات ڈیئر اسٹوڈینٹ صوتیات یعنی وہ علوم و فنون جو آواز سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی صوتی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں دوا ڈیئر اسٹوڈینٹ دوسرے مصرعے میں دوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلع کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرعوں میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے، جیسے غالب کی اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ڈیئر اسٹوڈنٹ اس شعر کو یاد کر لیجئے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ ہوا ڈیئر اسٹوڈینٹس لفظ ہوا اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ ہوا شعری اصطلاح میں قافیہ ہے، جس کی صوتی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں دوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلع کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرعوں میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے، جیسے غالب کی اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شعر میں ماجرا قافیے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جو آہنگ ڈیئر اسٹوڈینٹس آہنگ یعنی نغمہ آواز، جو آہنگ کے لحاظ سے ہوا اور دوا سے مماثلت یعنی مشابہت رکھتا ہے۔ ردیف اور قافیے کے سبب غزل میں خوش آہنگی ڈیئر اسٹوڈینٹس یعنی اچھی آواز، خوش آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ مطلع کے بعد والے شعر میں اگر مطلع کی طرح دونوں مصرعوں میں قافیوں کی پابندی ہو تو حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، مگر کم سے کم 5 اشعار کی پابندی کی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اگر آپ جب بھی غزل لکھیں تو کم سے کم 5 اشعار پر مشتمل غزل لکھیے، اس سے کم پر غزل نہیں لکھی جاتی، کم سے کم غزل میں 5 اشعار ہونا ہی چاہیے، یعنی 10 مصرعے۔ غزل کی ایک مخصوص تہذیب ڈیئر اسٹوڈینٹس تہذیب یعنی شائستگی، خوش اخلاقی۔ غزل کی
ایک مخصوص تہذیب اور روایت رہی ہے۔ نظم کے تعارف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ غزل نظم کی ایک صورت حیت ہے۔ حیت یعنی صورت، بناوٹ، شکل، اس کو کہتے ہیں حیت۔ لیکن نظم اور غزل میں یہ اہم فرق ہے کہ نظم جو 10-20 اشعار یا بند کی جمع بندوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے تمام اشعار ایک ہی موضوع سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ غزل جس میں 5-7 یا زیادہ اشعار ہوتے ہیں، اس کے ہر شعر کا موضوع مختلف ہوتا ہے۔ اوپر ہم نے دیکھے ہیں غزل کا ہر شعر معنی و مفہوم کے اعتبار سے کسی دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہر شعر غزل کا شعر ہوتا ہے، مکمل معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی غزل شاعری کی ایک حیاتی یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حیاتی یعنی بناوٹی، حیاتی صورت ہے۔ اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یہ شعر مطلع کہلاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، لسن اٹینٹیولی اینڈ ٹرائی ٹو کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یہ شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ پھر بعد کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں مطلع کے قافیے سے ملتا دوسرا قافیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نظم کے تعارف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ غزل نظم کی ایک صورت حیت ہے، لیکن نظم اور غزل میں یہ اہم فرق ہے کہ نظم جو 10-20 اشعار یا بندوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے تمام اشعار ایک ہی موضوع سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ غزل جس میں 5-7 یا زیادہ اشعار ہوتے ہیں، اس کے ہر شعر کا موضوع مختلف ہوتا ہے۔ معنی و مفہوم کے اعتبار سے غزل کا ہر شعر مکمل ہوتا ہے، یعنی ہر شعر ہوتا ہے، دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی غزل شاعری کی ایک حیاتی یعنی بناوٹی صورت ہے، حیاتی صورت ہے۔ اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یہ شعر کا مطلع کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ شعر کا مطلع کہلاتا ہے۔ پھر بعد کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں مطلع کے قافیے سے ملتا دوسرا قافیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قافیے کے بعد تکرار سے آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں۔ قافیے کے بعد بار بار آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ یہاں شامل سودا کی غزل میں دیکھیے مطلع کے قافیے کرم قدم، شعروں کے قافیے ہم حرم دم وغیرہ، ردیف دیکھتے ہیں۔ مقطع آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص سودا استعمال کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔